अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही है। इसका अंदाज़ा इस तरह भी आप लगा सकते हैं कि रोज़ाना झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। आज भी पता नहीं 55-60 लोग इस्लामाबाद में जो पकड़े थे उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ा लगा के मुकदमात बनाए गए। उसमें इमरान खान भी शामिल है और उसकी जो टीम है उनके नाम भी आ रहे हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? फिर तशद्दुद किया जाता है जब, और वहां पे लोगों को नंगा किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है। और पाकिस्तान के जो हालात अभी मुझे पता चले इमरान खान के ज़बानी कि आटा इतना महंगा कर दिया गया है कि लोग अब लूट मार पे आ गए। कल इमरान खान के घर से भी आटा उठा के वैसे ले गए पुलिस वाले। तो ये हालत हो चुकी है मुल्क की। और ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि भेड़ बकरियों के जरिए इनको हम चलाते रहे, कब तक चलाएंगे ये? आज मोहतरमा साउथ अफ्रीका से हमारे साथ है, उनसे भी पूछेंगे कि वो किस नजर से आने वाले हालात को देख रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपन 18 मार्च कल जो इमरान खान की पेशी थी इस्लामाबाद में, ये 18 मार्च का दिन बर्गर बच्चे और जो पिंडी बॉयज हैं इस्लामाबाद के जो लोग हैं इनके नाम, क्योंकि देखे मुझे ये एक बात की समझ नहीं आती कि जब मरियम सफदर ये कहती है कि ये अंदर घर में छुप के बैठा हुआ, ये बाहर नहीं निकलता, जब इमरान खान कहता है मैं बाहर आ रहा हूँ, जलसा कर रहा हूँ, रैली कर रहा हूँ या कुछ है, तो साथ ही दफा 44 लगा देती है। तो ये कैसी औरत है, दोनों तरफ चलती है, ये जीने का हक ही नहीं दे रही, ना उसको जलसे करने दे रही है, ना उसको घर में बैठने दे रही है। मुझे नहीं समझ आती कि करना क्या चाह रही है। इमरान खान के बकौल बिल्कुल उसने सही कहा था कि ये हमारा 12वां खिलाड़ी है, ये जो भी करती है ये उल्टा जो हमारी पीटीआई है और उसके लिए ये बेहतर होता है जी। आप देखें कि ये मंसूर अली को इसने दिया इंटरव्यू और उसमें इसने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आप अगर सुने ना तो उसमें लीडर होने वाली तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। एक इतनी थर्ड क्लास सी मेंटेलिटी की औरत है ये कि मैं उसका सुना, मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं ये जो पीडीएम है इसके किसी भी जो है लोग उनका मैं कोई इंटरव्यू सुनूं या इनकी कोई बात सुनूं। जहाँ पे भी किसी भी चैनल पे ये मनहूस चेहरे नजर आते हैं हम लोग तो फौरन ही बदल देते हैं। लेकिन मैं सुनना चाह रही थी कि ये क्या रही है। अभी इसने ऐसी ऐसी किताबों के नाम लिए हैं जिन किताबों की अलफ बे का नहीं इसको पता कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अगर आप वो किताबें पढ़े ना तो वो, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ, लेकिन मुझे नहीं वो समझ आएगी। वो इतनी सियासी किताब है, इनकलाब के ऊपर है, और वो इतनी मतलब कि मुश्किल किताब है वो कि अगर आप उसको 8-10 दफा नहीं ना पढ़ेंगे तो आपको उसका समझ नहीं आएगा कि ये इंग्लिश राइटर है और ये कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा कि जब मैं उधर जेल में थी तो वहां पर इस्त्री से करती थी मैं फ्राई पैन से कपड़े। और एक बात आपको मैं मेंशन करूं, ये कह रही है, कहती मैंने वहां पर बहुत सी औरतों से खाना पकाना सीखा ना, ग्वाल मंडी की ये पैदावार है और इसको खाना पकाना नहीं आता था मैडम को। वाशरूम भी साफ किसके साथ कर रही हाँ, और कहती है कि जो वहां के टॉयलेट थे ना मैं साफ करती थी जेल के, और जब मैं जेल से गई तो लोग हैरान हो गए कि टॉयलेट इतने चमक रहे थे। देखना जरा, ये इसने इंटरव्यू में बातें की। और वो मंसूर अली खान ने भिगो छितर मारे इसके मुंह के ऊपर। उसने ऐसे ऐसे सवाल किए, मैं तो उसकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। उसने कहा कि आपकी ये हुकूमत है और आप मुकरे ना इस बात से, जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी हुकूमत है। तो कहती नहीं मेरी हुकूमत तो नहीं है। देखें जरा, इतना पक्का मुंह बना के ये झूठ बोलती है, इतना पक्का मुंह बना के ये झूठ बोलती है, और फिर ये कहती है कि हम इसको सपोर्ट करें। सर्जरी की मारी औरत। आपको मैं बताऊं कि
کل جو اسلام آباد میں اس کی پیشی تھی نا، تو اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا. جب وہ گھر سے نکلا، پیچھے زمان پار پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. ہم لوگ لمحہ بلمحہ سوشل میڈیا کو ویسے سلوٹ ہے جو سب کچھ دکھاتے رہے ہیں، ٹویٹر پہ دکھاتے رہے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو انہوں نے تو سارے وہ جو ثبوت تھے نا وہ غائب کر دینے تھے. انہوں نے وہاں پر جو شیل مارے، انہوں نے جان بوجھ کے جھوٹے وہ AK-47 وہاں سے نکالی انہوں نے. اور جو پریس کانفرنس کی وہاں پہ انہوں نے پلاسٹک کی بوتلیں آگے رکھ کے وہ کہا کہ یہ پیٹرول بم ہے. اب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، جو پیٹرول بم ہوتا ہے نا وہ شیشے کی بوتل میں ہوتا ہے، وہ پلاسٹک کی بوتل میں نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ پھینکتے ہیں نا تو بوتل ٹوٹتی ہے تو آگ لگتی ہے. تو ایک نا عقل کی یہ تھوڑی سی بات ہے. یہ جو ہے نا پتہ نہیں یہ کیسے انہوں نے CSS کر کے یہ حکومت اس میں آ کے بڑی عہدوں پہ بڑی سیٹوں پہ بیٹھ گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ سارے 2 نمبری ہیں، یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہ سارے وہ جاہل اور گنوار لوگ ہیں جو رشوت دے کے جو 2 نمبری کر کر کے تو آ کے حکومتی عہدے دار بن کے بیٹھ گئے ہیں. اب دیکھیں کہ اس نے ریلی پہ پابندی لگائی 2 بار، جلسوں پہ پابندی لگائی. یہ سارا کچھ مریم صفدر کی ایمان پہ ہو رہا ہے. اور وہ گنجا بگوڑا شیطان جو باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مفرور ہے اور اشتہاری ہے پاکستان کی سپریم کورٹ سے، یہ اس کی ایمان پہ ہو رہا ہے. جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا پڑے گا، وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور میں یہ اپنی عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو بھی اٹھائیں، کہ اس پوائنٹ کو بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جو عاصم منیر ہے نا اس کو ہٹائیں اس کے عہدے سے اور پاکستان کو بچائیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا فراڈی ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کروا رہا ہے. اور مریم صفدر اور نواز شریف یہ تینوں مل کے نا یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، عوام کے اوپر ظلم و تشدد کر رہے ہیں. اسلام آباد نکلا ہے اسلام آباد کے لیے عمران خان صبح 7 بجے اپنے گھر سے، صبح 7 بجے سے لے کے شام تک جب وہ واپس نہیں آ گیا، ہم لوگ سارے ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جلسہ بھی تھا اور یہ ریلی بھی تھی. کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ لاہور سے اسلام آباد تک کے لیے یہ ریلی بھی تھی اور جلسہ بھی تھا. اب روک سکتی ہے تو روک لے، کیسے روک سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اس کی جو پابندی لگانے کی جو تھی نا بات، وہ اس کے اپنے ہی گلے پر پڑ گئی ہے. وہ تو پیشی کے لیے گیا تھا، وہ تو جلسہ نہیں کیا اس نے، نہ ہی اس نے کوئی ریلی کی. وہ تو اپنی پیشی بھگتانے کے لیے گیا تھا. تو عوام تو اس کی حفاظت کے لیے نکلی، اس نے تو کسی کو کہا نہیں کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو. لوگ تو خود ہی نکلے وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے. تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ جو سینچری ہونے والی ہے عمران خان کے اوپر مقدمات کی، روز وہ پیشی بھگتنے ہی چلا جایا کرے. 1 تیر سے 2 نشانے، ساتھ ہی جلسہ ساتھ ہی ریلی. اسے الیکشن کی کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ صورتحال ہے. اور جو ظلم اور بربریت انہوں نے کی ہے، بچوں کو انہوں نے پکڑا ہے، وہ جو زمان پار کی مسجد کا امام ہے اس کو انہوں نے گھسیٹا. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہم لوگ دیکھتے تھے جب کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر وہ لوگ جو نون مسلم ہے وہ ظلم کرتے تھے. لیکن پاکستان میں ایسا ہوگا آج تک 75 سال کی تاریخ میں ایسا ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی کبھی ہوگا. تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے مجیب الرحمان جو ہے اس کے گھر پہ بھی ایسے ہی چھاپا مارا تھا، اس کے گھر کا بھی ایسے بیڑا غرق کیا تھا انہوں نے، اور اس کو بھی انہوں نے ایسی 3 مہینے کے لیے جیل میں بند کیا تھا. لیکن پھر کیا نتیجہ ہوا؟ کیا نتیجہ؟ یہ نا لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر یہ تاریخ پڑھی ہوتی، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ وہاں سے کچھ سبق حاصل کرتے. اور آج جو عوام کی یہ اسٹیبلشمنٹ ملک بچانا چاہتی ہے تو ان کو عوام کی پلس کو سمجھنا ہوگا. عوام کو کا رد عمل کیا آتا ہے، کیا کرنے سے ان کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ ہمارے فائدے میں ہے، اگر ہمارے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، ان کو سیاست چھوڑنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو. آپ دیکھیں کل کے واقعے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا
کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہماری فوج اس کے ساتھ لڑ سکے گی. یہ صرف مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. یہ بہادر ہے پاکستان کے جنرل. کن کے لیے؟ پاکستانی مظلوم عوام کے لیے. یہ ان کے لیے بہادر ہے. اگر آج انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، ان سارے جنرلز کی پینٹیں گیلی ہو جائیں گی اور یہ ہتھیار ڈال کے اور پاکستان ان کے حوالے کر دیں گے. آپ میری بات لکھ لیں. یہ پاکستانی جنرل جو جنرل ہے، یہ بوتل اور عورت، یہ ان کے پیچھے لگ گئے ہوئے. ان کے سامنے پاکستان کا مفاد کوئی مفاد نہیں ہے. ان کے سامنے صرف اپنا مفاد ہے. ہماری زمینیں ہوں، ہمارے گولف کلب ہوں، ہمارے بیلجیم میں اپارٹمنٹس ہوں اور فارمز ہوں، یہ سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کے سامنے پاکستان کا کوئی مفاد نہیں ہے. دہائی خدا کی، پاکستانی عوام کو جو ہے ان جرنلز کو ہٹانا پڑے گا اور نیک اور ایماندار جرنل لانے پڑیں گے کہ عاصم منیر کو ہٹاؤ، پاکستان کو بچاؤ. مگر وہ تو حافظ قرآن ہے، اس نے تو قرآن مجید حفظ کیا. وہ تو کہتے وہ کوئی حافظ نہیں ہے. اس کے محلے والوں نے تصدیق کی ہے کہ اس نے صرف 3 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں. ہمیں بھی پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ اس نے مدینہ منورہ میں جب اس نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں تو اس نے قرآن حفظ کیا تھا. ہم بھی یہی بڑا پراؤڈ تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی تو خدا کے خوف والا جنرل آیا، کوئی تو ہمارے لیے سوچے گا، کوئی تو پاکستان کے لیے سوچے گا. لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے یہ سوچا. لیکن مجھے یہ تو پتا تھا کہ باجوہ اپنے طیارے میں اس کو، عاصم منیر کو اور ساحر شمشاد کو لے کے گیا تھا لندن، اور وہاں سے اپروول لے کے آیا تھا اس گنجے کی. تو اس کے بعد ہم لوگوں کو یقین نہیں تھا، لیکن اب یہ ہو گیا تب تو ہمیں یقین آیا کہ یہ دونوں غدار ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز بڑی عجیب کل لگی، کہاں جاتی عمرہ، کہاں وہ دوسرے جیسے عمران خان کی رہائش گاہ آپ نے دیکھی، کتنا سادہ وہاں پہ حساب کتاب تھا. کتنی اس کی لائف سٹائل سادی ہے، کتنی اس کی سادی ہے. پھر عوام اس کے لیے جان کیوں نہ دے؟ پھر عوام یہ نعرہ کیوں نہ لگائے کہ جان دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے؟ خان اتنا سستا نہیں ہے. وہ سستی جگہ پہ ضرور رہ رہا ہے، اس کا لائف سٹائل سستا ضرور ہے، لیکن وہ سستا نہیں ہے. وہ ہمارے لیے کوہ نور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ اس طرح کے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ روز نہیں پیدا ہوتے. اور پاکستانی عوام کو جاگنا چاہیے. میری آج کی جو یہ بات ہے، اس میں صرف ایک یہی پیغام ہے پاکستانی عوام کو کہ آپ لوگوں کو یہ فیس بک، ٹویٹر اور یہ جو ہے سوشل میڈیا، اس پہ بیٹھ کے ہم انقلاب نہیں لا سکتے. ہمیں اپنے گھروں سے باہر خود بخود نکلنا ہے. ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بہت ہی نازک وقت ہے. یہ وقت اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی ایک گولڈن چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. یہ موقع ہمیں وقت دوبارہ نہیں دے گا. پاکستانی عوام ہوش کے نہ لے اور پاکستانی عوام گھر سے باہر نکلے اور ان کو مجبور کروائے کہ وہ الیکشن کروائیں اور پھر اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان اس اسٹیبلشمنٹ کو ہرائے. یہ ہار چکی ہے. کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں انہوں نے دیکھ لی ہے کہ جیسے وہ اپنے ہیلمٹ اور اپنی شیلڈز چھوڑ کے بھاگے ہیں. جب وکیل آئے ہیں انہوں نے بھی خوب ان کو لان تان کی ہے اور وہ چڑھ دوڑے ہیں ان پہ، تو پھر یہ بھاگے ہیں یہاں سے. عوام کے اوپر انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے بہت شل مارے. وہ تو پیشی کے لیے آیا تھا اور عوام اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کے لیے تھی. وہ تو نہتی عوام تھی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ان پہ شیل اور ان پہ آنسو گیس برسانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ مجھے اب یہ بتائیں. پورے میڈیا پہ، چاہے وہ پاکستان کا ہو، انٹرنیشنل ہو، BBC بھی میں نے سنا، تو وہ سب کے سب عمران خان کو کوریج کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں اس کی جو مشہوری ہے وہ کتنی ہو گئی ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی. اسے تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو پیشی پہ بلائیں اور اس کا سیاسی قد بڑھ گیا ہے.
اور اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر اس طرح سے اٹیک ہوتا ہے، ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں، یہ پچھلے دنوں جب زمان پانچ بہنوں نے اٹیک کیا 14-15 تاریخ کو، اور پھر کل جنہوں نے مار کھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ بلکہ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، تھے اور ہیں ابھی بھی، اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ عوام کے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتے۔ جی۔ آپ دیکھیں 10 سال کی عمر سے عمران خان کا سپورٹر شروع ہوتا ہے، 10 سال کی عمر اس کی ہوتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے عمران خان کا سپورٹر بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو کہ 25 سال کی عمر تک جو ہے پاکستان میں 65% آبادی ہے، یہ سارے کے سارے عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ اب کس کس کو ماریں گے؟ چلیں، بہت کیوں یہ شکریہ، ظلم کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا، پھر آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے۔ تھینک یو۔ ٹھیک، اوکے۔ ناظرین، ایک لمبا عرصہ ہو گیا یورپ میں زندگی گزارتے مجھے، میں مختلف لوگوں سے بھی ملتا رہا ہوں۔ میرے جرمنی میں جو ہائی کورٹ کے وکیل کہہ رہا ہوں، جج تھے، وہ بھی دوست تھے، میرے وکلاء بھی دوست، اور میں ان کے گھروں میں بھی آتا جاتا رہا ہوں۔ ان کی زندگی جب میں دیکھتا ہوں تو اپنے جو آفیسر ہیں پاکستان کے، ان کی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں۔ یہ خیال مجھے اس طرح آیا کہ کل عمران خان کی سادہ زندگی دیکھ کر تو وہ لوگ بڑی سادگی سے یہ یورپین رہتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں، میرا نہیں خیال، میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے کوئی اسپیشل نوکر چاکر گھروں میں رکھے ہوں، ہاں گارڈن وغیرہ صاف کروانے کے لیے کوئی مہینے 15 دن میں کسی کو بلا لیتے ہوں، یا جب بھی ضرورت پڑے خود کام کرتے ساتھ۔ کوئی وہاں پہ پروٹوکول نہیں ہے، نہ انگلینڈ میں، نہ آپ کو پتا ہے یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے آفیسر ہیں، ان سے کئی گنا، ہزاروں گنا ان کے دماغ جو زیادہ کام کرتے اور ایماندار ہیں۔ ہمارے تو آپ کے علم میں 2 نمبر آفیسر ہے، سب کوئی 2 نمبر چل رہا ہے، مگر یہ 1 نمبر لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ جو بھی ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہاں میں ایمانداری ہوتی ہے۔ 2 پولیس والے ہوتے ہیں، جب آپ کی گاڑی روکتے ہیں، کہیں بھی ٹریفک پولیس ہے یا کہیں کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، 2 پولیس والے، وہ 2 پولیس والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک غلط بیانی کرنے کی کوشش کرے بھی تو دوسرا ساتھ ہوتا ہے، اور ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہاں پہ پولیس کیس لے کے جاتی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اکثر جو ہے وہ سچ پہ ہوتے ہیں، اور بعد میں اس کا جو نتائج نکلتے ہیں وہ بھی ٹھیک نکلتے ہیں۔ عدالتوں کے خلاف بھی لوگ نہیں بولتے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں میں انہیں انصاف مل رہا ہے، فیصلہ ماننا پڑتا۔ ہمارے 400 پولیس والے کل عمران خان کے گھر پہ حملہ جنہوں نے کیا، وہ 400 کو بلا لو، 400 جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہاں 2 سچ بول رہے، 2 اکٹھے ہر جگہ پہ ملیں گے آپ کو۔ یہ فرق ہے ہمارے اور آپ کے وہاں پاکستان کے لوگوں میں، یہ اتنا بڑا فرق ہے جو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی، فاصلہ بہت زیادہ ہے، کور ہو، مشکل لگ رہا ہے مجھے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ قوم جاگ چکی ہے، قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ لوگ خود اندازہ لگائے، جو یورپ میں رہتے پی ڈی ایم والے، ان سے بھی میرا سوال ہے کہ یار آپ کو بھی تو اتنی سمجھ یا شعور آنا چاہیے، آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں، آپ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹ اور سچ کا۔ اگر یہاں رہ کے بھی آپ کو پتہ نہیں چلا تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ سوشل میڈیا دیکھ لے، ٹک ٹاک، اتنی گندی گالیاں دی جاتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے لوگوں پہ۔ خواتین بھی گالیاں بول رہی ہیں، مرد بھی بول رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی اخلاقی حالت کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔